अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की मुताला पाकिस्तान की किताब का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है तहरीक खिलाफत, जिसमें हम पढ़ेंगे इस तहरीक का पस मंज़र, मुसलमानों के लिए तुर्की की अहमियत, तहरीक के कायदीन, तहरीक के मकासद, तहरीक की सरगर्मियाँ, गांधी का किरदार और तहरीक का अंजाम या खात्मा। खिलाफत क्या है? ऐसा हुकूमती निज़ाम या ऐसी हुकूमत जो इस्लामी असूलों के मुताबिक हो, इसे खिलाफत कहते हैं। खिलाफत का आगाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुआ, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने, यानी खिलाफत के ओहदे पर फाइज हुए। और फिर यही खिलाफत खुलफाए राशिदीन से होते हुए बनु उमैया और बनु अब्बास से होते हुए तुर्की तक पहुंची, यानी तुर्की में खिलाफत का निज़ाम मौजूद था। लेकिन इस खिलाफत को नुकसान पहुंचने का खतरा था और बरे सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए एक तहरीक चलाई, जिसे तहरीक खिलाफत कहते हैं। तुर्की की खिलाफत को क्या खतरा था और तहरीक खिलाफत का आगाज कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम इस तहरीक के पस मंज़र का जायजा लेते हैं। 1914 में पहली जंग अजीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें एक जानिब था बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस, यानी बरतानिया और इसके इत्तेहादी, जबकि दूसरी जानिब था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। अब मुसलमानों के लिए परेशानी की बात यह थी कि जंग में एक जानिब था बरतानिया, जो उस वक्त बरसगीर का हुक्मरान था, यानी उस वक्त बरसगीर पर बरतानिया की हुकूमत कायम थी और मुसलमान उनके महकूम थे। जबकि दूसरी जानिब बरतानिया के खिलाफ जंग में शामिल था तुर्की, और तुर्की मुसलमानों के लिए बहुत अहम था, क्योंकि उस वक्त तुर्की में खिलाफत का निज़ाम मौजूद था और तुर्की के खलीफा को बरे सगीर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे और खलीफा से बहुत अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखते थे। स्टूडेंट्स, उन दिनों तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क था और मुसलमानों के बहुत से मुकद्दस मकामात तुर्की में मौजूद थे, जैसा कि मक्का और मदीना के दोनों शहर, जिन्हें हिजाज कहा जाता है, ये भी तुर्की का हिस्सा थे। यानी बड़े सगीर के मुसलमानों का तुर्की से मजहबी ताल्लुक था। अब हम वापस आ जाते हैं पहली जंग अजीम की तरफ। तो इस जंग में बरतानिया ने बड़े सगीर से फौजी मदद मांगी, यानी बरतानिया ने कहा कि हमें बड़े सगीर से फौजी चाहिए जो जंग में बरतानिया की तरफ से लड़ेंगे। अब मुसलमानों के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि वो अपने हुक्मरानों को मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तुर्की के खिलाफ जंग लड़ना नहीं चाहते थे। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों से कहा कि ये जंग तुर्की के खिलाफ नहीं है, बल्कि जर्मनी के खिलाफ है। मुसलमान इस जंग में बरतानिया का साथ देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर इस जंग में तुर्की को शिकस्त होती है तो बरतानिया और उसके इत्तेहादी तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और खिलाफत और खलीफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने यह वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे, यानी अगर बरतानिया और इसके इत्तेहादी इस जंग में जीत जाते हैं और तुर्की और इसके इत्तेहादी इस जंग में हार जाते हैं तो तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस जंग में तुर्की को शिकस्त हो गई और बरतानिया और इत्तेहादी ये जंग जीत गए। जंग जीतने के बाद बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की को आपस में बांटने के लिए काम शुरू कर दिया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क था और हारने वाले मुल्क पर जीतने वाला मुल्क कब्जा कर लेता है। तो जीतने वाले ममालिक में क्योंकि एक से ज़ायद ममालिक शामिल थे और तुर्की क्योंकि बड़ा मुल्क था, तो तुर्की को तकसीम करके, तुर्की के टुकड़े टुकड़े करके इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बरसगीर के मुसलमानों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बरतानिया को उसका वादा याद करवाया कि उन्होंने कहा था कि वो तुर्की को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
لیکن برطانیہ اپنے وعدے سے صاف مکر گیا اور اس نے کہا کہ جب جرمنی سے انصاف کیا جا چکا ہے اور آسٹریا کو معاف نہیں کیا گیا تو ترکی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی اپنے وعدے کے خلاف جاتے ہوئے برطانیہ نے ترکی سے جنگ کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کا اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ برطانیہ نے وعدہ خلافی کی ہے اور اب وہ ترکی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ترکی میں خلیفہ اور خلافت کو خطرہ تھا۔ لہٰذا برِ صغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ تحریک کے قائدین: مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی اس تحریک کے اہم قائدین تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں کچھ رہنما برطانیہ بھی گئے، برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کی تاکہ اسے ایک بار پھر اس کا وعدہ یاد کروا سکیں اور بتا سکیں کہ ترکی میں موجود خلافت کا نظام اور خلیفہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن وہاں سے پازیٹیو رسپانس نہ ملنے پر یہ وفد واپس برِ صغیر آیا اور پھر یہاں بھرپور طریقے سے تحریک خلافت چلائی، جو برِ صغیر میں چلائے جانے والی تحریکوں میں سب سے بڑی تحریک تھی۔ تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ تو سب سے پہلا مقصد اس کا جو تھا وہ ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کی جائے، یعنی ترکی کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اسے تقسیم نہ کیا جائے، جیسا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک ترکی کے ٹکڑے کر کے اسے آپس میں بانٹ لینا چاہتے تھے۔ لہٰذا پہلا مقصد اس تحریک کا یہی تھا کہ ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل یعنی تبدیلی نہ کی جائے اور ترکی کو بحیثیت مملکت قائم رکھا جائے۔ اس تحریک کا دوسرا مقصد تھا کہ ترکی میں خلیفہ موجود رہے اور خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے، یعنی مسلمانوں کا جو نظام ترکی میں چل رہا ہے یعنی خلافت کا نظام، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو ویسے ہی چلنے دیا جائے اور خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تیسرا مقصد تھا کہ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کو داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس وقت کا ترکی آج کے ترکی کے جتنا نہیں تھا، اور حجاز مقدس یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں شہر ترکی کا حصہ تھے۔ ان دونوں شہروں کا اپنا ایک تقدس، اپنا ایک احترام اور اپنی حرمت ہے، لہٰذا اس تحریک کا ایک مقصد یہ طے کیا گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم فوج ان شہروں میں داخل نہ ہو تاکہ حجاز مقدس کی حرمت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں، یعنی ترکی کی خلافت کی حفاظت کے لیے اور ترکوں کی مدد کرنے کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ تو سب سے پہلے مختلف وفود کی برطانیہ روانگی، یعنی مسلمان رہنما مل کر برطانیہ گئے تاکہ برطانوی حکومت کو مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ترکی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز کی ترک مجاہدین کے لیے خدمات۔ جنگ میں زخمی ترک مجاہدین کے لیے برِ صغیر سے ڈاکٹرز اور نرسز بھیجے گئے، بہت سی ادویات بھی بھیجی گئیں تاکہ زخمیوں کے کام آ سکیں، بیماروں کے کام آ سکیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے ترکی کی مالی مدد بھی کی، یہاں سے رقوم بھیجی گئیں، خواتین نے اپنے سونے اور چاندی کے زیورات دے دیے تاکہ ترکی کی مدد کی جا سکے۔ جلوسوں کا انعقاد، مسلم رہنماؤں کی گرفتاری۔ اس تحریک کو برِ صغیر کے ہر حصے تک پہنچانے کے لیے ہر چھوٹے بڑے شہر، ہر قصبے میں جلوس نکالے گئے اور جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ جب جلسے کیے جاتے تھے تو پولیس ان جلسوں کو روکنے کے لیے ان جلسوں میں شامل عوام کو اور قائدین کو یعنی مسلم لیڈرز کو گرفتار کر لیتی تھی۔ اس تحریک کے بہت سے لیڈرز گرفتار ہو گئے اور جیلوں میں بند کر دیے گئے، لیکن اس تحریک کے جوش اور جذبے پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یہ تحریک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری رہی۔ علی برادران کی اماں کا کردار۔
اس تحریک میں ہر مسلمان، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا، مرد ہے یا عورت، سب نے بھرپور حصہ لیا۔ اور اسی حوالے سے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جو اس تحریک کے اہم قائدین تھے، ان کی والدہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کا یہ نعرہ ان دنوں بہت مقبول ہوا کہ کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ مسلم اخبارات کا کردار۔ ان دنوں لوگوں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ اخبارات تھے۔ مسلمانوں کے اخبارات نے اس تحریک کے حوالے سے مسلمانوں میں مزید جوش و جذبہ پیدا کیا۔ ان اخبارات میں مولانا ظفر علی نے زمیندار، مولانا آزاد نے الحلال، مولانا محمد علی نے کامریڈ اور ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلمانوں میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گاندھی کا کردار۔ اسٹوڈنٹس، اس تحریک میں نہ صرف برصغیر کے مسلمان شامل تھے بلکہ بہت سے ہندوؤں نے بھی تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ ان ہندوؤں میں گاندھی کا کردار سب سے اہم ہے۔ ہوا یوں کہ جب مسلمانوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا تو مسلمانوں نے ہندوؤں سے اور کانگریس سے بھی اس تحریک میں شامل ہونے کا کہا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تحریک کا حصہ بنے اور حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ مسلمانوں کے مطالبات مانیں۔ گاندھی نے کہا کہ ہندو مسلمانوں کی اس تحریک میں ضرور شامل ہوں گے۔ یوں گاندھی کو اس وقت مسلمانوں میں بہت پذیرائی ملی اور اس کو بہت پسند کیا گیا، اور گاندھی مسلمانوں میں ایک اچھے لیڈر کے طور پر بہت مقبول ہو گیا۔ دراصل گاندھی کا تحریک خلافت میں شامل ہونے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس وقت کانگریس نے انگریز حکومت کے خلاف بہت سی تحریکیں چلائی ہوئی تھیں، جیسے کہ تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریکیں۔ اور ہندو مسلمانوں کی اس تحریک میں اس لیے شامل ہوئے تھے تاکہ مسلمان ان کی تحریکوں میں ان کا ساتھ دیں، اور مسلمانوں نے ایسا کیا بھی کہ کانگریس کی مختلف تحریکوں میں ان کا ساتھ دیا۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تحریک خلافت کے دوران بہت سے مسلمان لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ تمام مسلم لیڈرز جیلوں میں بند کر دیے گئے، اور اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے گاندھی کو چنا گیا۔ یعنی مسلمانوں کی تحریک کا قائد، تحریک کا لیڈر گاندھی کو بنا دیا گیا۔ گاندھی نے اس تحریک کے دوران مسلمانوں کو ایسے مشورے دیے جو مسلمانوں کے لیے صرف مشکلات کا سبب بنے۔ جیسا کہ گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حکومت کے دیے گئے القابات کو واپس کر دیا جائے، یعنی حکومت کی طرف سے جو بھی ایوارڈز وغیرہ دیے گئے ہیں ہندوستانیوں کو، برصغیر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، وہ انہیں حکومت کو واپس کر دیں۔ مقصد یہی تھا کہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے، حکومت سے جو ہے وہ عدم تعاون کا اظہار کیا جا سکے، اور حکومت کے خلاف ہر ایکشن کا اظہار کیا جا سکے۔ ایک اور مشورہ جو گاندھی نے مسلمانوں کو دیا وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں۔ مسلمانوں نے ایسا کیا بھی اور ملازمتوں سے استعفے دے دیے۔ تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ مسلمانوں نے تعلیم کا بائیکاٹ کیا، تعلیمی ادارے چھوڑے۔ جو مسلمان تعلیم حاصل کر چکے تھے، ڈگریاں حاصل کر چکے تھے، انہوں نے اپنی ڈگریاں تک جلا دی۔ گرفتاریاں دے دیں، محصول یعنی ٹیکس دینے سے انکار کر دیں، یعنی حکومت کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کر دیں اور کسی بھی طرح سے حکومت سے تعاون نہ کریں، اور اسی سلسلے میں گرفتاریاں دیں اور ٹیکس دینے سے انکار کریں۔ حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا جائے۔ بہت سارے ادارے چلانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ حکومتی گرانٹ لیا کرتے تھے، حکومت سے مالی مدد لیا کرتے تھے، یہی مالی مدد لینے سے انکار کر دیا گیا۔ ایک مشورہ جو مسلمانوں کو گاندھی نے دیا وہ یہ تھا کہ اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان یا کسی اور ملک ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں نے ایسا کیا۔ مسلمان علماء کرام نے گاندھی کے کہنے پر یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے،
اور مسلمان اس دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام یعنی کسی ایسی سرزمین پر چلے جائیں جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو۔ تو اس مشورے کے نتیجے میں مسلمان علماء نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر کسی دوسرے اسلامی ملک یا افغانستان چلے جائیں۔ اس سارے کو کہتے ہیں تحریک ہجرت۔ یہ ایک تحریک خلافت کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی، جو کہ بھرپور طریقے سے چلی، لیکن اس تحریک نے مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچایا، کیونکہ مسلمان جب اپنا گھر بار یہاں ہندوستان سے بیچ کر افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور افغانستان کے بارڈر پر پہنچے تو افغانستان نے اپنا بارڈر مسلمانوں کے لیے نہیں کھولا، ہندوستانیوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں کھولا اور انہیں افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کو واپس آنا پڑا اور جو وہ اپنا گھر بار بیچ چکے تھے وہ دوبارہ خریدنے کے قابل نہ رہے۔ گاندھی کے ان تمام مشوروں سے مسلمانوں کو بے حد نقصان اٹھانا پڑا۔ تحریک کا انجام۔ گاندھی کا یک طرفہ تحریک کو ختم کرنے کا اعلان۔ اس تحریک کا کیا انجام ہوا؟ مسلم لیڈرز، جو تمام مسلم لیڈرز تھے، ان کے گرفتار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ گاندھی کو تحریک خلافت کا لیڈر بنا دیا گیا تھا، تو گاندھی نے ایک دن اچانک سے بغیر کسی سے مشورہ کیے اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے لیے اس نے وجہ یہ بتائی کہ یہ تحریک اب پرامن تحریک نہیں رہی، اس لیے اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ہوا یوں تھا کہ جلسے جلوسوں کے درمیان کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ایک پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اسی بات کو وجہ بناتے ہوئے گاندھی نے اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے لیے اس نے کسی بھی مسلم رہنما سے کوئی بھی مشورہ نہیں کیا۔ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت مایوسی کی بات تھی کہ جب تحریک اپنے عروج پر تھی اور مسلمان اس تحریک کے لیے ہر طرح کی قربانی دے چکے تھے، تو اچانک اس تحریک کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تحریک برے صغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی حفاظت اور ترکی میں موجود خلافت کو بچانے کے لیے شروع کی تھی۔ ترکی اس وقت اپنے لیے کیا کر رہا تھا؟ ترکی میں اس وقت حالات کیا تھے؟ تو ترکی میں اس وقت حالات یہ تھے کہ وہاں فوجی جنرل مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلیفہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا، خود حکومت سنبھالی اور ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یوں برصغیر میں بھی تحریک خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ یہاں کے مسلمان جس خلافت کی حفاظت کے لیے تحریک چلا رہے تھے، اس کے خاتمے کا اعلان خود ترکی نے کر دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو بچانے کے لیے برطانیہ اور اتحادیوں سے ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت بہت سے علاقوں سے ترکی کا کنٹرول ختم کر دیا گیا، ترکی کے بہت سے اختیارات اس سے چھین لیے گئے، ترکی پر بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں اور حجاز مقدس بھی عربوں کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، تو کیا تحریک خلافت ناکام ہو گئی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے نہیں، کیونکہ اس تحریک کا ایک اہم مقصد تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت ہو، تو وہ مقدس مقامات محفوظ رہے، عربوں نے حجاز مقدس کا کنٹرول سنبھال لیا اور یوں کوئی بھی غیر مسلم فوج وہاں داخل نہ ہوئی۔ ترکی بھی کافی حد تک محفوظ رہا، لیکن ہاں، وہاں خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکے ہوں گے۔